आसमान। पैगाम नंबर 1। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 18 आयत। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं और अनदेखी चीजें अबदी हैं। मानमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केन्या, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़या हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केन्या, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादात को 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों और टेलीविजन के नाज़रीन, आज आगाज करते हुए मैं आसमान के मुतालिक बताना चाहूँगा। मैं तकरीबन 10 साल कबल आसमान के मुतालिक 30 पैगामात की सीरीज बयान कर चुका हूँ। उन पैगामात पर मबनी 2 कुतब शाया हुई थीं। उनमें से एक किताब बनाम आसमान शुमारा अव्वल नवंबर 2006 में कोरियन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, जापानी और इंडोनेशियन जुबानों समेत 7 जुबानों में शाया हो चुकी है और यह तमिल और टैगलॉग जुबानों में भी शाया होने को है। आसमान शुमारा 2 भी कोरियन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी पर मुश्तमिल 3 जबानों में शाया हुई और दीगर जबानों में तर्जुमे हो रहे हैं। मेरा आसमान के मुतालिक दोबारा पैगामात देने का सबब यह है कि आसमान के मुतालिक और बहुत सी चीजें हैं जिनसे खुदा ने गुज़श्ता 10 बरसों में हमें रूशनास करवाया है। बस आसमान के मुतालिक इस वाज में मैं आपको आसमान के भेदों की बाबत बताने वाला हूं जो कुतब में नहीं बताए गए। ये पैगामात टीवी पर भी नशर किए जाएंगे और सारी दुनिया में GCN के कई नाजरीन में आसमान की उम्मीद को पैदा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो मेंबर्स हैं, जब उन पैगामात को सुनेंगे तो ईमान, उम्मीद और मोहब्बत हासिल करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 18 में से आज का हवाला कहता है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं और अनदेखी चीजें अबदी हैं। फितरत, सूरज, चांद और दुनिया की तमाम मादी चीजें जो हम यहाँ देखते हैं एक ही लम्हे में खत्म हो जाती हैं। अगर आप हमेशा से हमेशा तक का सोचें तो वो एक ही लम्हे में खत्म हो जाती हैं। हम सिर्फ एक लम्हे के लिए जीते हैं, लेकिन आने वाली जिंदगी नादीदनी है और अबदी है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने दिल को दुनियावी चीजों पर ना लगाएं जो अबदी वक्त से मुआजना करने पर एक ही लम्हे में खत्म हो जाती हैं। अगरचे वो नजर नहीं आती, मुझे उम्मीद है कि आप यकीन करेंगे कि ऐसी चीजें हैं जो दायमी हैं। मैं खुदावंद के नाम में दुआ गो हूं कि आप दाना ईमानदार बन जाएं जो हमेशा आसमान की उम्मीद के साथ ऊपर की चीजों की मुतलाशी रहते हैं। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, एक शख्स ने बैरून मुल्क का सफर किया और वो हमें हस्बे ज़ैल कुछ बताता है। जब मैं उस मुल्क में था तो महसूस करता था कि मैं अफसानवी जगह पर रह रहा हूँ। जिस जगह मेरा क़याम था वो घर बहुत खूबसूरती से तामीर किया गया था। ये पहाड़ों के दरमियान एक घोंसले की माने था और वहाँ बड़े अजीब व गरीब जानवर और पौधे थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। खुसूसन वहाँ खूबसूरत चेहरे वाले बहुत से बंदर थे।
وہ مجھ سے ڈرتے بھی نہیں تھے، بلکہ میرے ساتھ کھیلنا اور میرے کندھوں پر بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ میرے دعائیا گھر میں بہت سے حشرات تھے جو مجھ سے خوف زدہ نہیں تھے۔ وہاں کابلی مکھیاں تھیں، وہ آتی اور ہمارے ہاتھوں پر بیٹھ جاتی تھیں، حتیٰ کہ جھینگر آتے اور ہمارے چہروں پر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک خرگوش تو گھر کو چھوڑتا ہی نہیں اور وہیں رہتا ہے۔ وہاں ایک فاختہ بھی تھی جو پیار حاصل کرتی اور اپنے دوستوں کو گھر لاتی تھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں برے الفاظ کہوں گا، یہ بہت برا کتا ہے، شاید اسی لیے ہم کتوں کو باندھ کر رکھتے ہیں۔ اس نے اس فاختہ اور خرگوش کو بھی کھا لیا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ خرگوش اور فاختہ جو اس گھر میں کھیلا کرتے تھے اب نہیں ہیں۔ ہائے وہ قیمتی زندگیاں! وہ فاختہ اور وہ خرگوش بے خوف رہتے تھے، اگرچہ وہاں باڑ یا کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی تو بھی وہ گھر سے باہر نہیں جاتے تھے۔ وہ گھر کے اندر ہی کھیلتے رہتے تھے اور اس کتے نے خرگوش کو مار ڈالا۔ میں نے کبھی کسی کتے کو گلہری پکڑتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ یہ تو بہت تیز ہوتی ہے۔ جب میں شام کے دھندلکے میں کچھ درختوں کی شاخوں کو آسمان کی طرف رخ کیے دیکھتا تو یہ نظارہ بھی قابل دید ہوتا تھا۔ وہاں تمام لوگ نیک، اچھے، سادہ لوہ اور ایماندار تھے۔ جب آپ اس قسم کی کہانی سنتے ہیں تو سوچتے ہیں وہ جگہ زمین پر جنت ہے۔ کیا اس زمین پر واقع کوئی ایسی جگہ ہے؟ میں بھی وہاں جانا چاہوں گا۔ یہ کہانی کسی کے سفر نامے کا خلاصہ ہے جو مڈغاسکر میں رہا ہے، جو مشرقی افریقہ میں ایک جزیرہ ہے۔ مڈغاسکر دنیا میں چوتھا بڑا جزیرہ ملک ہے اور اس کا رقبہ جنوبی کوریا سے تقریباً 6 گنا بڑا ہے۔ جب آپ لوگوں سے اس جگہ کے بارے میں سنتے ہیں جہاں آپ نہ گئے ہوں تو آپ دنیا میں نئی جگہ کے بارے نئی معلومات حاصل کرتے ہیں، اور عام طور پر جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور مختصر وقت کے لیے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو یہ اس ملک کے بارے بہت مختصر سا حصہ ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں۔ یہ سچ تو ہوتا ہے لیکن سب کچھ نہیں۔ چنانچہ اگر آپ ملک کے بارے میں تفصیلاً اور خاص معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ شخص جو اس جگہ پر تھوڑے عرصے رہا ہو آپ کو کافی معلومات نہیں بتا سکتا۔ جب آپ اس شخص سے اس ملک کی بابت کچھ سنتے ہیں جو وہاں زیادہ دیر رہا ہو اور اس ملک کے رسم و رواج کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہو تو زیادہ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم آسمان کی بادشاہی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے۔ دنیا میں چند لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ وہاں رہے یا خدا کے خاص فضل کے وسیلے آسمان کی بادشاہی کو دیکھ چکے ہیں۔ انہی میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنے تجربات کی تصدیق کرنے کے لیے بہت سی جگہوں کا دورہ کیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کتب تحریر کی ہیں۔ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی بھید عیاں ہوں، اس نے آسمان کی بادشاہی ان کو دکھائی ہے جو اصلی دل کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے تجربے پر ایمان لائیں اور آسمان کی بادشاہی میں آئیں۔ جب بہت سے لوگ آسمان کی بادشاہی کا تجربہ کرتے ہیں تو تجربات کچھ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب وہ مرتے اور دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ میں پیغامات کی سیریز کے بعد کے حصوں میں ان معاملات کی خصوصی مثالیں دوں گا، اور وہ حقیقتاً خاص معاملات ہیں۔ بلا شبہ وہ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ ان لوگوں کو سنا جو مر گئے مگر دوبارہ جی اٹھے۔ اسی طرح جب جسم کی زندگی ختم ہوتی ہے تو روح جسم سے باہر چلی جاتی ہے اور اس وقت وہ آنے والی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں۔ دوسرا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ رویا دیکھتے ہیں۔ خدا داد نعمت یا روح القدس کے الہام کے ساتھ ان کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ رویا میں آسمان کی بادشاہی کو دیکھتے ہیں۔ تیسری قسم اس وقت ہوتی ہے جب ان کی روح آسمان کی بادشاہی کا دورہ کرتی ہے۔
میں مکاشفہ کی کتاب پر لیکچر میں اس کے متعلق وضاحت کروں گا، البتہ یہاں میں مختصراً بیان کروں گا۔ اس معاملے میں جہاں ان کی روح آسمان کی بادشاہی کا دورہ کرتی ہے، اس کے مطابق کہ وہ شخص روحانی ہے یا نہیں، پھر فرق ہوتا ہے۔ روحانی آدمی روح القدس کے الہام کے وسیلے آسمان کی بادشاہی کا دورہ کر سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں پولس رسول اور یوحنا رسول اس طرح روح میں آسمان کی بادشاہی میں رہ رہے تھے، لیکن وہ آدمی جو ابھی تک جسمانی ہو، اس کی روح کو جسم سے جدا کرنے کے لیے خدا کی خصوصی محافظت درکار ہوتی ہے۔ آسمان کی بادشاہی کا دورہ کرنے والے واقعات میں سے زیادہ تر اس درجے بندی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے معاملے میں جسم جو اس زمین پر رہ جاتا ہے زندہ ہی رہتا ہے، مگر وہ کوئی ہوش و حواس نہیں رکھتے۔ وہ سانس بھی لیتے ہیں، یعنی جان ابھی باقی ہوتی ہے اور صرف روح جاتی ہے، وہ شخص سانس لیتا رہتا ہے، لیکن وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتے۔ جب وہ اس طریقے سے آسمان کی بادشاہی میں جاتے ہیں تو آسمان کی بادشاہی میں بہت سی چیزیں دیکھتے اور سنتے ہیں، مگر جب وہ جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سنا ہوتا ہے پیش کرتے ہیں تو اس میں سے زیادہ تر حصہ ان کی جان کے زیر اثر ہوتا ہے۔ صرف چند لوگ ہیں جنہوں نے آسمان کی پوری بادشاہی کا دورہ کیا۔ پس وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا صرف اس کی بنیاد پر وہ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے بعد آپ کروڑوں سالوں میں بھی آسمان کی بادشاہی کو پوری طرح نہیں دیکھ سکتے، یہ لامحدود ہے۔ پس اگر آپ نے مختصر وقت کے لیے دورہ کیا ہے تو آپ کیا جان سکتے ہیں؟ آپ اس کے متعلق بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور ہم کتنا سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ امریکہ میں نیو یارک کا دورہ کرتے ہیں اور ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو دیکھتے ہیں۔ اس حال میں ان میں سے کچھ لوگ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ نیو یارک میں ایک بہت بڑی عمارت ہے، اس کی 102 منزلیں ہیں۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ اس کا نقشہ کس نے بنایا، انہوں نے ایسی بڑی عمارت کیوں تعمیر کی، انہوں نے کب یہ بنائی اور اس میں کتنا عرصہ لگا، عمارت میں کس قسم کی کمپنیاں ہیں، اس عمارت کے اندر کیا کام ہو رہے ہیں، تو آپ کو عمارت کے جنرل مینیجر سے کچھ معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ اسی طرح جو آسمان کی بادشاہی کے متعلق مکمل معلومات رکھتا ہے، یہ ہمارا خدا باپ ہے۔ چنانچہ اگر آپ آسمان کی بادشاہی کے متعلق زیادہ مناسب طور پر سیکھنا چاہیں تو آپ کو خدا کی بتائی ہوئی وضاحت پر غور کرنا ہوگا۔ میرے اس چرچ کا آغاز کرنے سے بھی پہلے میں صرف خدا کے کلام پر دھیان دیتا تھا اور سمجھنے کے لیے دعا کرتا تھا، اور 1982 میں آغاز کرنے کے بعد بھی میں اتوار کے دن عبادات کے بعد گھر سے چلا جاتا اور صرف جمعے کو واپس آتا۔ اتوار کی شام کی عبادت کے بعد بعض اوقات میں منی بس یا ٹرین لیتا۔ پھر میں مکاشفہ پانے کے لیے سارا دن دعا کرتا، اور جمعے کے روز جمعے کی ساری رات کی عبادت کے لیے میں گھر واپس آتا۔ یہ خصوصاً بائبل مقدس میں ان نوشتوں کو سمجھنے کے لیے ہوتا جن کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور بطور ایک پاسٹر قوت حاصل کرنے کے لیے ہوتا تاکہ میں بے شمار دعاؤں اور روزوں کے ڈھیر لگا دوں۔ اس چرچ کی ابتدا کے بعد پہلی 2 دعاؤں کے لیے خدا نے میرے دل کو تحریک دی کہ میں اپنی سالگرہ پر روزہ رکھوں۔ میری سالگرہ 20 مئی کو ہوتی ہے، اور 1984 میں یہ اتوار کے دن تھی، اور میری سالگرہ سے چند روز قبل خدا نے میرے دل کو دعائیہ مقام پر رہ کر دعا اور روزے میں ٹھہرنے کی تحریک دی۔ مجھے تو جمعے کے روز واپس آنا تھا، لیکن خدا نے مجھے جمعے سے 3 دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پس میں نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو پہاڑ پر روزہ رکھا۔ خدا نے مجھے بتایا کہ یہ وقت مجھے آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بتانے کا ہے، لیکن چونکہ میری دعاؤں کی مطلوبہ مقدار پوری نہیں تھی، اس لیے مجھے 3 دن کا روزہ رکھنا تھا، اور کیونکہ اس دن میری سالگرہ تھی، خدا نے یہ بڑی خوشی سے وصول کیا ہوگا۔ اس طرح خدا نے مجھے اپنی مطلوبہ دعاؤں کی مقدار پوری کرنے کا موقع دیا، اور اتوار کے دن سے اس نے آسمان کی بادشاہی کے متعلق بتانا شروع کیا۔ جب میں نے خدا کی مجبور کرنے والی ترغیب کو مانا تو اس نے میری سالگرہ کے دن آسمان کی بادشاہی کے متعلق بتانا شروع کیا۔ خدا نے وضاحت سے بتایا کہ آسمان کی بادشاہی کوئی ایک جگہ نہیں ہے، اور اس کے متعلق بھی ایک ایک کر کے تفصیل سے بتایا کہ ہم وہاں کیسے رہیں گے۔
आसमान की बादशाही के बारे में वजाहत सुनते सुनते इतवार से लेकर जुमेरात तक कुछ दिलचस्प था। खुदा मुझे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आसमानों के मुतालिक समझा रहा था। ये मुख्तलिफ रुख के मुतालिक था। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा रुख। उसने मुझे समझाया कि सारी दुनिया जहां हम रह रहे हैं, ये पहला रुख है। उसने फरमाया कि ये पहला आसमान है। फिर बाद में उसने अचानक कहना शुरू किया कि जहां हम अब हैं, ये तीसरा रुख है। मैं हैरान हो गया कि खुदा ने यकीनन यही फरमाया था कि ये पहला रुख है, तो फिर उसने एकदम क्यों कहा कि ये तीसरा रुख है? मैं मुतजस्सिस था कि क्यों, और जब मैं उसके कलाम को हासिल करता रहा तो उसने मेरे दिल को जाना और इसके मुतालिक वजाहत की। ये हमारे नुक्ता नज़र से पहला रुख था, लेकिन खुदा के नुक्ता नज़र से तीसरा। बस उस वक्त उसने अपने नुक्ता नज़र से तीसरा रुख कहा। मैं बहुत दिलगीर हुआ और मैंने बहुत से आंसू बहाए। खुदा का कलाम सारा सच है और बिलाशुबा सच है, मगर मैंने इस तरह एक सवाल किया, खुदा ने फिलफौर मेरे सवाल का जवाब दिया। और खुदा फरमा रहा था कि अब तू अपना सवाल अपने जहन में रखना, और उसने मुझे यह समझाया। बस मैं खुश था। चुनाचे आसमान की बादशाही के मुतालिक ये पैगामात खुदा का सच्चा कलाम है और हकीकी हैं। ये बजाते खुद एक उम्मीद भी हैं और खुदा बाप की अजीम मोहब्बत का इजहार भी हैं, जो आसमान की बादशाही का मालिक आखिरी वक्त में गुनाहों से भरी हुई इस दुनिया के बासियों को दे रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस कलाम को बड़ी खुशी और शुक्रगुजारी के साथ कबूल करेंगे, और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आप अपने दिल इस फानी दुनिया में नहीं लगाएंगे, बल्कि पूरी तरह आसमान की अबदी बादशाही में लगाएंगे। अगर आप अपना घर तब्दील करें तो अपना पता भी तब्दील करते हैं। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसमान की बादशाही के लिए अपना पता तब्दील करेंगे, और मैं खुदावंद के नाम में दुआ गो हूं कि जब आप पैगामात को सुनते रहते हैं तो आपका पता आसमान की बेहतरीन रिहाइशगाह में तब्दील हो। क्या हम एक ही बादशाही में अपना पता तब्दील कर सकते हैं? हाँ, यकीनन बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो जो जोर से आसमान की बादशाही को पकड़ लेते हैं वो इसे हासिल कर लेते हैं। ये अंदाजा करने के लिए कि आपने गर्मजोशी से जिस्म को तर्क कर दिया है और पाक हो गए हैं, आप आसमान की पहली सल्तनत पाएंगे, और फिर दूसरी और तीसरी, और फिर आखिरकार नए यरूशलेम की जानिब पेश कदमी करेंगे। आपका पता हमेशा तब्दील होता रहता है। फिर दौर से आसमान की पहली और दूसरी सल्तनत, और फिर आप कहां जाएंगे? आपको अपना पता नए यरूशलेम के लिए तब्दील करना चाहिए, ठीक है? ये आपको इसी जमीन पर करना है। फिर जब आप आसमान की बादशाही में जाएंगे तो नए यरूशलेम में घर हासिल करेंगे। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, अब मैं आसमान की बादशाही की तशरीह करने से पहले कुछ उन लोगों की गवाहियां मुतारिफ करवाता हूं जो रूहानी सल्तनत का तजुर्बा रखते हैं। पहली गवाही जो मैं मुतारिफ करवाने जा रहा हूं वो अमेरिका में एक माहिर अमराज कल्ब हार्ट सर्जन के सर्वे का नतीजा है। ये सर्जन इस जिंदगी के बाद की जिंदगी पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था, लेकिन जब वो उन लोगों से इंटरव्यू ले रहा था जो कुछ देर के लिए मर गए और CPR के जरिए दोबारा जिंदा हो गए या सांस खत्म होने के बाद फिर बहाल हो गए, तो उसने अपने नजरियात बदल दिए। उसने 200 से ज्यादा मरीजों के इंटरव्यू किए जिन्होंने इस आर्जी मौत का तजुर्बा किया था। उन मरीजों की कहानियां फर्दन मुख्तलिफ थीं, मगर उन सब में एक चीज मुश्तरका थी, और उन सबों ने दो चीजों की एक ही तरह तस्दीक की थी। पहली मुश्तरक चीज थी कि वो तमाम मरीज मरने के फौरन बाद एक तंग राहदारी से इस तरह गुजरे कि जैसे कोई चीज उनको खींच कर ले गई हो। दूसरी ये कि वहां मुख्तलिफ लोगों के दो ग्रुप्स दो हिस्सों में थे। एक ग्रुप सब्जाजार जैसी हमवार सतह पर पहुंचा जो लामहदूद थी और फूलों की नरम और खूबसूरत खुशबू से मुअत्तर थी, और उन्होंने सुना कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, वापस चले जाओ। और फिर वो फौरन होश में आ गए और उनके हवास बहाल हो गए। मेरी बड़ी बहन के शौहर के मरने से पहले उसने कहा कि वो एक ऐसी जगह जा रहा है जहां खूबसूरत घास का मैदान था
اور وہاں بہت خوبصورت پھول تھے. یہ بہت خوبصورت جگہ تھی. پھر وہ اس کے چند دنوں بعد چل بسا اور انہوں نے سنا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، سو تم واپس چلے جاؤ. دوسرے لوگوں کا گروپ بہت تاریک جگہ پر گیا جو انہیں بہت بھیانک محسوس ہوئی. انہوں نے بھی سنا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، واپس چلے جاؤ. لیکن جو ہی ان لوگوں کو ہوش آیا اور ان کے اوسان بحال ہوئے تو انہوں نے سرجن سے پوچھا اور چلائے کہ ہم کس طرح نجات پا سکتے ہیں. مگر ان کے لیے بڑی خصوصی بات یہ ہے کہ ایک دن کے بعد ان کی وہ یادداشت جاتی رہی اور 2 دن کے بعد ان کو مشکل سے ہی کوئی چیز یاد رہی. کچھ خوابوں کو آپ بڑے واضح طور پر یاد رکھتے ہیں لیکن کچھ کو آپ یاد نہیں رکھتے. اگر یہ کچھ دھچکا لگانے والا یا بہت اچھا ہو تو آپ دیر تک اسے یاد رکھتے ہیں، لیکن کچھ دوسری چیزوں کو آپ جاگنے کے فوراً بعد یاد کرتے ہیں لیکن چند گھنٹوں کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں. کچھ خوابوں کو آپ چند دنوں کے لیے یاد رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ خوابوں کو آپ بہت برسوں کے بعد بھی یاد کر سکتے ہیں. اس کے سروے کی اس رپورٹ کے نتیجے میں سرجن نے بھی کہا کہ ان مریضوں کے انٹرویوز کو ترتیب دیتے ہوئے جنہوں نے تاریک دنیا دیکھی وہ خوف زدہ تھے، لیکن جنہوں نے روشن اور خوبصورت اور خوشبودار دنیا دیکھی انہوں نے اپنی موت کے متعلق چھٹکارا محسوس کیا. میں موت کے بعد زندگی کو درست طریقے سے نہیں جانتا، لیکن میں قبول کرتا ہوں کہ یہ روشن اور تاریک دنیا میں منقسم ہے اور میں فرض کرتا ہوں کہ وہ آسمان اور جہنم ہے. میں آپ کو آنے والی زندگی کے بارے میں ایک کہانی سناؤں گا. اصطلاح مریض خانہ لوگوں کو یا ان سہولیات کو ظاہر کرتا ہے جو لا علاج امراض میں مبتلا ہوں اور ان کے خاندانوں کی جسمانی تکلیف کو کم کرنے اور ان کی موت سے قبل ان کو ذہنی آرام دینے کے لیے ہو تاکہ وہ آرام سے موت کا سامنا کریں. اور ایک کورین پی ایچ ڈی نرس کی ڈائری میں جو 20 سال کے عرصے میں مریض خانہ کے تقریباً 600 مریضوں کی دیکھ بھال کر چکی ہے، ایک بڑی دلچسپ بات ہے. یہ اس کے متعلق ہے کہ مریض اپنی موت سے کچھ لمحات پہلے کیسے ہوتے ہیں. جب مر رہے تھے تو 2 اقسام کی دنیا میں سے کس کو دیکھ کر انہوں نے کیا کیا رد عمل کیا تھا. یہاں میں چند واقعات کو پیش کرتا ہوں. 15 سالہ ایک لڑکا تھا جس کی ہڈیوں کا کینسر پھیپھڑوں اور دماغ تک پھیل چکا تھا. اسے لا علاج قرار دے دیا گیا تھا اور آخر کار مریض خانہ میں رکھ دیا گیا. یہ لڑکا بیماری کی درد کے باعث بہت تکلیف میں تھا، لیکن ایک صبح کے آغاز میں اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بہت حیرت سے کہنے لگا کہ وہ کچھ دیکھ سکتا ہے. تب اس نے اپنی ماں سے جو اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی کہا، امی جان وہ چمکتا ہوا آدمی کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس لڑکے نے بلند آواز میں ہچکی لینا شروع کر دی. ماں نہیں، کیسی رحم کی بات ہے، میں آسمان پر جا رہا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جہنم میں ہیں. ماں بہت حیران تھی اور اگرچہ اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا اپنے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے اس نے کہا، او وہ اب میں نے دیکھا. پھر وہ لڑکا بہت خوش ہو گیا اور اس نے حقیقت میں سمجھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا اس کی ماں بھی وہی دیکھ رہی تھی اور ان میں سے ہر ایک کی نشاندہی کر کے وضاحت کی. اس شام اس نے اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیا اور یہ کہنے کے بعد آخری سانس لی کہ ماں آپ نے وہ دیکھا ہے نا، میں پہلے جاؤں گا بس آپ بعد میں آ سکتے ہیں. جب اس کی ماں اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی تو وہ اپنے بیٹی کی تکلیف کے لیے بہت آنسو بہاتی تھی، لیکن جنازے کے وقت وہ شادمان اور خوش تھی اور مہمانوں کو کہہ رہی تھی، میرا بیٹا آسمان پر ہے. 46 سال کا ایک اور آدمی تھا جس کو پھیپھڑوں کو کینسر تھا اور آخر کار وہ اس مریض خانہ میں آ گیا. یہ مریض 3 ہفتوں تک سو نہیں سکا تھا. سبب یہ تھا کہ ہر رات کالے کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی آتا اور اس کا نام پکار کر کہتا، تو باہر آ جا، اور وہ سونے سے بہت ڈرتا تھا. میں نے اپنے کچھ ممبرز کے آخری لمحات دیکھے.
ایک سن 1980 میں اور ایک سن 2000 میں۔ وہ قریب المرگ تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ مرنے والے ہیں۔ جب میں ان کے ساتھ ایک پرستش کی عبادت چلا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مرنے والے ہیں، اور میں نے ان کے افراد خانہ کو کہا کہ جنازے کی تیاری کر لیں۔ 80 کی دہائی میں وہ ایلڈر ماہ سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میں عبادت کروانے جا رہا تھا تو میں نے سفید کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کو ہوا میں منتظر دیکھا۔ بس میں سمجھ گیا کہ وہ ان اشخاص کی روحوں کو لینے آئے تھے، اور میں نے ان کو بتا دیا کہ جنازے کی تیاری کر لیں۔ پھر چند گھنٹوں کے بعد وہ چل بسا۔ دوسرا واقعہ میرا خیال ہے کہ سن 2000 میں ہوا۔ وہ شخص میری رہائش گاہ پر آیا اور وہ ڈرا ہوا تھا۔ 99 کے واقعات کے دوران اس نے خدا کو بہت رنجیدہ کیا تھا۔ وہ چرچ کو چھوڑنے ہی والا تھا، اگرچہ وہ پہلے چرچ کے ساتھ وفادار رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک اور چرچ تشکیل دینا چاہتا تھا، بس اس وقت وہ بہت ڈرا ہوا تھا، وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں جمعے کی ساری رات کی عبادت کے لیے اپنے گھر سے باہر آ رہا تھا، لیکن اس وقت میں اس کے لیے دعا کرنے کی غرض سے واپس اندر چلا گیا۔ میں نے دشمن ابلیس اور تاریکی کو بھگایا اور اس کے لیے دعا کی، اور اس نے ایک گہری آہ بھری۔ تب میں نے لوگوں کو اس کی موت کے بارے میں بتایا، اور وہ چند گھنٹوں کے بعد ہی چل بسا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دشمن ابلیس طارق جہنم کا پیغمبر اسے لینے کے لیے وہاں تھا، بس وہ بہت ڈر گیا اور بہت تکلیف میں تھا۔ پھر جب میں نے ان کو بھگایا اور خدا سے درخواست کی کہ آسمانی لشکر اور فرشتگان روح القدس کی آتشی دیوار کے ذریعے اس کی حفاظت کریں، تو اسے فوراً تسلی مل گئی اور اس کا خوفزدہ چہرہ اطمینان سے بدل گیا۔ پھر وہ چند گھنٹوں کے بعد چل بسا۔ ایلڈر جے شک چند بھی وہاں موجود تھے۔ بس اس مریض خانے نے مریض کی خبر لینے کے لیے پاسٹر کو مدعو کیا، اور تب سے سیاہ کپڑوں میں ملبوس وہ شخص آنا بند ہو گیا۔ آخرکار یہ مریض بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات کو پہنچ گیا۔ لگتا تو یوں تھا کہ وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اشارے کر رہا تھا کہ کچھ بہت چمکدار چیز دیکھتا ہے۔ بس لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ وہاں ان کے ساتھ کچھ لوگ سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں۔ جب ہمارے خداوند کو دفن کیا گیا تو وہاں سفید کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتے تھے۔ جب انہوں نے مزید تفصیل سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک شخص سرہانے کی طرف ہے اور دوسرا پاؤں کی طرف، اور وہ دونوں چمکدار ہیں اور ان کے کندھوں پر پر ہیں۔ اس کی طرح کے اور لوگ بھی تھے جنہوں نے روشنی دیکھتے ہوئے خوشی اور اطمینان کے ساتھ موت کا سامنا کیا تھا، جبکہ کچھ دوسرے لوگ تھے جو اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے چیخ رہے تھے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو بھی دوسروں نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے اپنی آخری سانس لی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ کچھ عجیب سا سن رہے ہیں اور روح جیسی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں۔ 600 مریضوں کو دیکھنے کے بعد اس نرس نے محسوس کیا کہ موت کے بعد دوسری دنیا کو دیکھنا عام سی بات ہے۔ جب آپ دستانے پہنتے اور انہیں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کو باہر آنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اسی طرح بدن میں سے روح اور جان